सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आज़ाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। देखिए, जो स्मोक का सूरत हाल है पूरे पंजाब में, और अभी तो असरात आप देख लें इस्लामाबाद पे भी उसके पड़ना शुरू हो गए, तो ऐसे सूरत में मुझे अजीब सी बात लग रही है कि सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि चीफ मिनिस्टर है, सूबे का चीफ सेक्रेटरी और सूबे के जो सीनियर मिनिस्टर हैं जो वजीर माहौलियात है वो जनेवा में है। अब ये तो चलो तुक बनता है कि जी चीफ मिनिस्टर साहबा जो है उसके पास जो हमने खबरें सुनी हैं कि जी वो उसके गले का कोई प्रॉब्लम है, उसके लिए मेडिकल चेकअप करने के लिए गए या सर्जरी करने के लिए गए। लेकिन मुझे ये बताएं कि अदर ये जो है चीफ सेक्रेटरी, इसका क्या काम है कि वो वहाँ पे जाकर जिनेवा में रोडों पे चक्कर लगाता रहे, और जहाँ पे सूबे के जो सीनियर मिनिस्टर है वजीर माहौलियात भी है वो भी वहाँ पे मौजूद है जिनेवा के रोडों पे जो हमने देखा है। तो इनकी इस वक्त तो ज़रूरत है पंजाब में, जो इस वक्त स्मोक की सिचुएशन है जहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का भी इसमें जो एक्सपर्ट्स है वो बता रहे हैं, बच्चों के हवाले से भी, और मेरे ख्याल में कि जो सूबे के ये जितने भी बड़े ओहदेदार होते हैं, यानी चीफ सेक्रेटरी और ज़ाहिर चीफ मिनिस्टर का तो नंबर 1 होता है जो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, लेकिन उसके बाद चीफ सेक्रेटरी और सीनियर मिनिस्टर और जो कि उसके साथ कंसर्न डिपार्टमेंट भी है, माहौलियात की वजीर है, वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो मेरे ख्याल में कि इन दिनों में वहाँ यहाँ पे उनको होना चाहिए था, और इसके तदारुक के बारे में जितने इसके असरात कम हो सकते हैं उसके हवाले से इनकी मीटिंग्स होनी चाहिए, और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स और इधर देखना चाहिए था कि जो इससे बीमारियां फैल रही हैं उसके रोकथाम के लिए, या उनकी जो इस वक्त लोगों की जो आवाम की ज़रूरत है वो आवाम के दरमियान उनको होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी ये जो पॉलिटिकल एलीट है, इनको बिल्कुल जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है वो बस फिर खाला जी का घर बना लेते हैं। वो ये नहीं देखते कि इस वक्त हमारा जिसकी वजह से हमें मराहत मिलते हैं, जिसकी वजह से हमें इतने बड़े बड़े ओहदे मिले हुए, जिसकी वजह से हमारे गाड़ियों पे झंडे जो है ना लगे हुए हैं, वो उस जिम्मेदारी जो उनकी है, जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको फुलफिल करने के लिए उनको मौके पे मौजूद होना चाहिए। देखिए, हमारा प्रॉब्लम यही है कि ये स्मोक आपके सामने ये हर साल आता है और इसके शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है हर साल। अगर आप देख लें, आज इस वक्त आप इस्लामाबाद तक उसकी वो पहुंच चुकी है, जो असरात हैं वो आप पंजाब अपना इस्लामाबाद में देखें वो भी इधर तक आ गई। अब कुछ एक आध साल पहले इस्लामाबाद में उसका इतना असर नहीं था, तो ये फैलता जा रहा है। अब ये जो क्लाइमेट चेंज का हमारा ओवरऑल जो दुनिया का मसला बन चुका है, इस वक्त पाकिस्तान उन मुल्कों में शुमार होता है कि मुस्तकबिल में आने वाले सालों में पाकिस्तान पे जो क्लाइमेट चेंज के असरात है वो बहुत ज़्यादा होने जा रहे हैं। अब उसके लिए पहले से मंसूबा बंदी होनी चाहिए, उसके लिए पहले से हमें चाहिए कि उसके लिए होमवर्क मुकम्मल करना चाहिए कि उसकी जो क्लाइमेट चेंज है उसके असरात से अपने मुल्क को किस तरीके से महफूज किया जा सकता है। मसलन आप देखते हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन पिछले सालों में सैलाब आते रहते, और उन सैलाब की तबाहकारियों की वजह से हम हर साल हमें फेस करना पड़ता है। और फिर आप ये देखें कि उसके तदारुक के लिए, यानी वो जो तदारुक है उसके लिए तो हमें पानी को स्टोर करने के लिए डैम बनाने चाहिए। वो जो पानी, एक तो हमारा क्या नुकसान होता है, जानी और माली नुकसान हो जाता है, फसलें तबाह हो जाते हैं। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और इसका तकरीबन डिपेंड ज़राअत के ऊपर होता है, तो हमारा ज़राअत उसमें तबाह हो जाता है जब ये सैलाब आ जाते हैं। अब उसके रोकथाम के लिए होना क्या चाहिए, उसकी रोकथाम के लिए हमें, ताकि उसका हमें फायदा भी हो, और वो जो पानी है जो आगे आपको इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से पानी के
جو اثرات ہے واٹر ٹیبل نیچے جا رہا ہے اس کے اثرات کو کنٹرول کرنے کے لیے بر وقت ہمیں ڈیم کی طرف جانا چاہیے اور ہمیں ڈیم بنانے چاہیے. ہم مثال کے طور پر یہاں پہ ہم دیکھ لیں انڈیا میں پاکستان کی آزادی کے بعد اگر آپ صورتحال دیکھ لیں تو انہوں نے تقریباً ہزاروں ڈیم چھوٹے بڑے بنا دیے اور یہاں پہ ہمارے جو ڈیم بن چکے ہیں آپ دیکھیں جو بڑے ڈیم اور وہ بھی جنرل ایوب خان کے دور میں جو بنے ہوئے ہیں اور اس کے بعد کوئی خاص ہمارا کوئی ڈیم نہیں بنا جس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بجلی کی قیمتیں ہم آئی پی پی سے لیتے ہیں اور ایک یونٹ ہمیں کتنا کا پڑتا ہے. اگر یہی بجلی پانی سے بنے اور ہمیں بڑے ڈیم ہم بنائیں چھوٹے ڈیم ہم بنائیں تو ہمارا جو یہ نقصان ہے اس سے ہم بچ سکتے ہیں. جو آئی پی پیز کو ہم پیسے دیتے ہیں اور وہ بجلی بہت کم ریٹ میں بنتا ہے پتہ نہیں 1.5 روپے یا 2 روپے میں بنتا ہوگا. تو آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف آپ کے ڈیموں کی وجہ سے کلائمیٹ چینج کے تناظر میں اگر آپ دیکھ لیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ جو نقصانات آنے والے سالوں میں ہمارے معیشت پر ہمارے ملک کے زراعت پر دیگر جو نقصانات ہوتے ہیں اگر ان کو سیلاب کے صورت میں دیکھ لے یا پانی کے ہمارے ذخائر جو واٹر ٹیبل نیچے جا رہا ہے اگر اس صورتحال میں دیکھ لے تو وقت ہے کہ ہم اس طرف ہماری حکومت فل فلیج دھیان دے. کلائمیٹ چینج کے جو اثرات ہیں بر وقت جیسے اسموک کے حوالے سے ہے اس طریقے سے بر وقت اس کے اثرات سے جو کہ پڑھ رہے ہیں ہر سال ہمیں پڑھ رہے ہیں اور آگے آنے والے سالوں میں اس سے زیادہ ہمیں فیس کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے پراپر منصوبہ بندی ہمیں کرنی ہوگی بر وقت ادروائز پھر ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. دیکھیں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے ابھی آپ نے دیکھا جو کوئٹہ میں ہوا ہے اور اتنے بڑے لیول پہ ہمارے جو جوان ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے ہمارے وہاں پہ جو سویلین ہیں ان کی شہادت ہوئی ہے اور کئی لوگ اس میں زخمی ہوئے ہیں. بہت بڑا نقصان ہے اور یہ آئے روز خیبر پختونخوا کی سچویشن اگر آپ دیکھ لیں اس پہ اگر آپ فوکس کر لیں تو بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں آئے روز اس طرح کی شہادتیں ہو رہی ہیں. اب اس کے لیے ابھی میں نے دیکھا 2 دن پہلے خیبر پختونخوا کی حکومت اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی. اپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں سٹیک ہولڈرز بھی ہوتے ہیں اور صوبے کا چیف ایگزیکٹو اس کو چیئر کرتا ہے. اس میں پھر ڈیفینیٹلی جو سیکیورٹی ایجنسیاں ہوتی ہے سب اس میں بیٹھ کر پھر بتاتے ہیں انپٹ بھی دیتے ہیں. میرے خیال میں کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ. میں یہ تجویز کروں گا کہ خیبر پختونخوا میں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہر مہینے ہونا چاہیے تاکہ اس میں انپٹ بھی آئے اور اس میں آگے کا رائے عمل وہ طے کیا جائے. ابھی جو اس میں طے ہوا ہے اس میں فرنٹ پہ جو ہے وہ میں نے جو دیکھا ہے وہ پولیس کو اختیار بڑھا دیا گیا ہے فرنٹ میں اس چیز کو وہ کرنے کے لیے دہشت گردی کے یہ جتنے بھی واقعات ہو رہے ہیں. تو میرے خیال میں کہ جب اس پہ ایک دیکھیں ہمارے یہ جو چیزیں ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اور سندھ بلوچستان میں بھی اسی پیٹرن پہ ایپیکس کمیٹی کی وہاں پہ بھی ایپیکس کمیٹی موجود ہے وہاں پہ بھی ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہونی چاہیے. اور پھر یہ کہ نیشنل ایکشن پلان اور پھر اس کے بعد نیشنل ایکشن پلان پہ تو سب تمام سیاسی جماعتوں کا کنسنسس ہوا تھا اور کب سے ہوا تھا. اس میں اگر آپ کے جو افواج پاکستان کے ذمے جو کام تھا ان کے ذمے آپریشن ہوتا ہے علاقے کو کلیئر کرنا ہوتا ہے اور وہ کر لیتے ہیں. لیکن جو بقایا 12-13 پوائنٹس تھے جو حکومتوں کا کام تھا امپلیمنٹ کرنا نیشنل ایکشن پلان کے وقت جو فیصلے ہو چکے تھے اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو وہ پوائنٹ ابھی تک اس کے اوپر وہ فوکس حکومتوں نے نہیں کیا. چاہے ماضی میں آپ دیکھ لیں کیونکہ نیشنل ایکشن پلان تو کافی پہلے بنا ہوا تھا. تو اب اس پہ عمل کرنے کا ایک تو اس پہ عمل کرنے کی سخت ضرورت ہے کہ نیشنل ایکشن پلان چونکہ کنسنسس ہوا تھا اس کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ ساتھ ساتھ پھر
آپ کو ان کے لیے اگر کہیں ضرورت پڑتی ہے اپیکس کمیٹی کے مہینے میں میٹنگز ہونے چاہیے، اور ساتھ ساتھ اگر اے پی سیز بھی ہو، آل پارٹیز کانفرنس ٹائپ بھی ہو، تو اس میں اگر کنسنسس سے کوئی فیصلے ہو جو اپیکس کمیٹی کے ان پٹ سے اس پہ حکومت عمل درآمد کریں، تو میرے خیال میں کہ کافی حد تک اس میں ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے سیاسی جماعتوں میں زید خان کی جہاں تک بات ہے، زید خان تو بہت سینئر اے این پی سے ان کا تعلق تھا، سینئر پولیٹیشین میں شمار ہوتے ہیں، ان کا مجھے جہاں تک علم ہے زید خان کو کافی عرصہ سے سائیڈ لائن کیا گیا تھا، تو اس نے پھر فیصلہ کیا، لیکن میرے لیے ویسے عجیب و غریب فیصلہ ہے اگر میں اس تناظر میں دیکھوں کہ زید خان ایک نیشنلسٹ پارٹی سے ساری زندگی اس نے، اب تو وہ زندگی کے جو آخری جو جس کو ہم کہہ سکتے جو آخری وہ دور شروع ہو چکا ہے، اس میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اب یہ میرے لیے کافی شاکنگ نیوز ہے اس حوالے سے، زید خان کے حوالے سے، کیونکہ ان کا ایک پورا بیک گراؤنڈ ہے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہے، کہ انہوں نے یہ فیصلہ، وہ اتنے اس سے بہتر تھا، میں اگر مجھ سے آپ پوچھے تو زید خان جیسے لیول کے بندے کے لیے اس سے بہتر تھا کہ وہ پھر جس طرح انہوں نے زندگی گزاری ہے پوری عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ، اور اس کے بہت بڑی قربانیاں بھی ہے اس جماعت کے لیے، تو آخری ٹائم پہ مسلم لیگ میں جانا کوئی میرے یعنی مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ یہ بالکل دو نظریے ہیں پولیٹیکل طور پر، مختلف نظریات کے لوگ، یہ کیسے ہو سکتے کہ وہ گیا۔ جہاں تک مبارک زیب کی بات ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کن حالات میں گئے اور وہ کیوں گئے، وہ میرے خیال میں کہ میں یہی سمجھتا ہوں کہ ان کو اگر جانا تھا، مبارک زیب کو اگر جانا تھا تو اس کو پہلے سے بتا دینا چاہیے تھا، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ الیکشن جیتا تھا، تو اس کو بتا دینا چاہیے تھا جب وہ جیت گیا تھا، تو وہ بتا دینا چاہیے تھا۔ یہی جو بات میں اس نے لگایا کہ اس کے بھائی کا پوچھا نہیں گیا یا اس کے، تو یہ میرے خیال میں کہ اگر وقت سے پہلے وہ بتا کر اور یہ پریس کانفرنس پہلے سے کر لیتے تو اتنا زیادہ اس کے اوپر پولیٹیکلی طور پر اثر نہ ہوتا، جو کہ اس نے 26ویں آئینی ترمیم کے بالکل جب یکدم اچانک آ جاتے اور ووٹ کرتے، اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے پارٹی چھوڑ دی اور ان وجوہات کی وجہ سے، تو میرے خیال میں کہ یہ اگر وہ پہلے کرتا تو اس کا اور وہ ہوتا، لیکن اب اس کا جو اس نے فیصلہ کیا اس کا میسج دوسرا جا رہا ہے، اس طرح کا نہیں۔ تو چونکہ زید خان اور مبارک زیب کے کیس میں بڑا آسمان زمین کا فرق ہے۔ دیکھیے ہمارا جو اس وقت جو یہ بڑے سیاسی جماعتیں ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں، زیادہ تر تو حکومت میں ہیں یا ایک سائٹ پہ ہیں، دوسری سائٹ پہ تو پی ٹی آئی ہے، بقایا تقریباً تمام سیاسی جماعتیں دوسری سائٹ پہ ہیں، تو یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومت میں ہیں یا پی ڈی ایم کی صورت میں اگر ہم کہہ سکتے کہ ان کا ایک نام ڈکلیئر ہو چکا تھا، چونکہ اب جی آئی اس میں اس کا حصہ نہیں ہے پی ڈی ایم کا یا وہ جو ایک تھا، لیکن اس میں یہ جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں یہ وہی 90s دور اور اسے باہر نہیں نکل کے آ رہی، حالانکہ ان کو یہ اب سمجھ لینا چاہیے کہ جو روایتی سیاست تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے پوری دنیا میں۔ آپ دیکھ لیں، اگر آپ ٹرمپ کا مثال دے دیں جو ابھی ہوا ہے، تو روایتی سیاست اور روایتی میڈیا، چاہے پرنٹ میڈیا کو وہاں کی ہو چاہے الیکٹرانک میڈیا وہاں بھی ہو، ان کو اس نے دفن کر دیا، روایتی سیاست کو بھی اور روایتی میڈیا کو بھی دفن کر دیا۔ اب جو سیاست ہے وہ بیسکلی سوشل میڈیا کا دور ہے اور پھر نیریٹو کی جنگ ہے، کس سے کیا نیریٹو۔ اب یہ سچ اور جھوٹ کی جہاں تک بات ہے یہ پھر آگے ڈسکس ہوتا ہے کہ سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے، نیریٹو کی بنیاد پہ چلتے ہیں۔ جو موجودہ جو ہم دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے، وہاں پہ آپ کا اگر آپ نے اپنے نیریٹو کو سوشل میڈیا کے تھرو جو وقت کے حالات کے مطابق
جیسے ایلن ماسک تھا، ٹویٹر کا جو بانی تھا، اس نے ساتھ دیا ٹرمپ کا. اب اس کو دیکھے آج میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے اس سال $10 بلین کے ٹیکس دیا ہے، $10 بلین کا ٹیکس دیا ہے. تو آپ اندازہ کریں کہ اس کے پاس کتنا پیسہ. صرف اس موجودہ جو الیکشن تھا اس میں ایلن مسک سب سے امیر آدمی بن گیا. تو مطلب ہے کہ ایک تیر پہ دو شکار. اپنا کاروبار بھی اس نے کر لیا، پیسہ بھی خوب اس کے پاس آ گیا، اور ساتھ ہی اس نے یہ ثابت کر دیا کہ ٹرمپ کی جیت میں ایلن ماسک کی ایک بہت بڑا کردار تھا، کیونکہ اس کے پاس سب سے بڑا جو آپ کا ہے ایکس، اس کا فائدہ اٹھایا. تو یہ ہوتا ہے نیریٹو، اور اس کو کاؤنٹر نیریٹو کا جو بیانیہ ہے وہ یہاں پہ یہ جو پولیٹیکل جماعتیں ہیں جو روایتی سیاست کر رہے ہیں، یہ وہی 90s کے دور میں ہیں، اور وہی جو خبریں چلتی ہے جو ہم دیکھتے تھے کہ وہ تسلیمات سے شروع ہو کر اور آگے جو ہے نا وہ ایک خبر جاری کی جاتی ہے. وہ دور اب نہیں ہے، اب شارٹ اینڈ سمارٹ دور آ گیا ہے. لمبی بات سننے کے لیے کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، سیکنڈز کی بات ہوتی ہے، آپ نے اپنا میسج کنوے کرنا ہوتا ہے. میں نے اگین آپ کو کہا کہ اس میں سچ اور جھوٹ کی تمیز ختم ہو چکا ہے کہ سچ کیا ہے یا جھوٹ کیا ہے. یہ بھی ہوا ہے، ہم نے دیکھا ہے کہ جھوٹ، ہمارے پشتوں میں ایک مثال ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب سچ کہیں پہ پہنچتا ہے تو جھوٹ نے پورا کے پورا گاؤں تباہ کیا ہوتا ہے. یہ ایک مثال ہے ہماری طرف. تو اب وہ جو دور ہے وہ شروع ہو چکا ہے. آپ دیکھ لیں کہ اس طریقے سے یہ جو سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس میں جس کا نیریٹو جس نے بنا لیا، اور جو ایک چیز کی نیریٹو اگر کسی نے اس کے لیے کاؤنٹر نیریٹو بنانا ہے تو وہ سارا اس پہ اب ڈیپینڈ کر رہا ہے. تو اس لیے میرے خیال میں کہ روایتی سیاسی جماعتوں کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اب وہ دور ختم ہو چکا ہے، جس دور میں وہ رہ رہے. اگر انہوں نے پالیٹکس کرنا ہے تو انہوں نے موجودہ دور کے مطابق کرنا ہوگا، اسی سپیڈ سے کرنا ہوگا. اور وہ میں نے آپ کو کہا کہ گھنٹے گھنٹے کے ٹی وی پروگرام نہیں چلتے، یہ سیکنڈز کی اب بات ہو گئی. جہاں پہ آپ دیکھیں ٹک ٹاک کا دیکھ لیں، آپ ٹویٹر کا دیکھ لیں، آپ فیس بک کا دیکھ لیں، آپ سو مینی جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں یہ سارے، اور یہ ہر بندے کے پاس تقریباً پہنچ چکا ہے. اگر کسی کے پاس 2 وقت کے کھانے کا بھی نہیں ہے، میں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے موبائل اس کے پاس ہے، اور پیکیجز مختلف جو کمپنیاں ہیں وہ بڑے پاکستان میں سب سے کم قیمت کے پیکیجز مل جاتے ہیں. تھینک یو.